दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राह फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा इला आख़िरिल आया। वक़ाल सुब्हानहु व तआला ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़्सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम व मन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। वक़ाल सुब्हानहु व तआला व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदाअ अलन्नास इला आख़िरिल आया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून बिल्लिसानिहि व यदिहि। वक़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम अल मुस्लिमु मन सलिमन नासु मिन लिसानिहि व यदिहि। वक़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इला आख़िरिल आया। मस्जिद व मदरसा दारुल कुरान व सुन्नह के काबिल एहतराम मुंतज़िमीन, अराकीन, ज़िम्मेदारान, इसी तरह से इस मस्जिद के फ़ाज़िल इमाम व ख़तीब, आप तमाम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, आज के लिए जो आपके यहाँ पाबंदी से 15 रोज़ा दर्स मुनक़िद होता है, इस दर्स में जिस उन्वान का इंतख़ाब किया गया है, आपने इस उन्वान के सिलसिले में पिछले हफ़्ते 2 हफ़्ते के बीच में बहुत सारी बातें सुनी होंगी और आगे भी सुनेंगे, क्योंकि जब तक ये साल ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक ये मौज़ूआत ज़ेर बहस अहले इल्म के यहाँ मुख्तलिफ़ पैरायों से आते रहते हैं। खुतबात जुमा हों, इज्तिमात हों, बड़े छोटे प्रोग्राम हों, दुरूस हों, उसमें ये मौज़ूआत ज़ेर बहस आते हैं। उसी का ये भी एक हिस्सा है कि आज हम 28 तारीख़ से गुज़र रहे हैं और 2 रोज़ 3 रोज़ में ये साल मुकम्मल होगा और उसके बाद नया साल शुरू होगा। इस नए साल, पुराने साल के जाने, इस साल के गुज़रने और नए साल के आगाज़ के मौके पर जो त्यौहार और ख़ुशी मनाई जाती है, उसका भी खुसूसियत के साथ इस मौजू से ताल्लुक़ है। बल्कि यही पहलू है, यही पस मंज़र है जिसके तनाज़ुर में ये उन्वान ज़िम्मेदारान ने मुंतख़ब किया है। गैर मुस्लिमों से हमारे ताल्लुक़ात कैसे हों, कितने हों, सलफ़ उम्मत का गैर मुस्लिमों के साथ में ताल्लुक़ किस हद तक हुआ करता था, उसका ज़ाब्ता क्या है, उसका दायरे कार है क्या है, हमें और आपको हकीकत में इसे जानने की ज़रूरत है। हम और आप जिस मुल्क में, वतन में रहते हैं, ज़ाहिर है कि ये एक जमहूरी मुल्क है, एक सेकुलर स्टेट है। यहाँ मुख्तलिफ़ अदियान के, मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं और हमारे कानून के एतबार से, मुल्क वतन अज़ीज़ के दस्तूर के एतबार से, आइन के एतबार से हर धर्म और हर मज़हब के मानने वालों को अपने मज़हब पर रहने का अख्तियार है और ज़वाबित के साथ उसकी दावत देने और उसका प्रचार करने की भी इजाज़त है। उसके ज़ाब्ते हैं, उन ज़ाब्तों में रह कर के। तो ये ऐसा मुल्क है जिसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी तहज़ीबें रहती हैं, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं।
اس لیے خصوصیت کے ساتھ ہمیں یہ باتیں جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ مختصر جو گفتگو ہوتی ہے اس سے تھوڑی بہت روشنی ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر بہت زیادہ مفصل گفتگو بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت تفصیل سے چھوٹے چھوٹے مسائل، باریک باریک مسائل بھی پڑھنے کی، اور اسے دلائل اور حوالوں کے ساتھ ازبر کرنے کی ضرورت ہے، عملی طور پر اس کی تطبیقات بھی جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اور آپ جس ملک اور وطن میں رہتے ہیں، اس ملک اور وطن کے اندر آپ اگر اس ملک کی آزادی اور آزادی کی تاریخ کا منظر اگر آپ اپنے ذہن میں لائیں، اور امام العصر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں اور ان کے کچھ تقریروں کے اقتباسات اگر آپ سنیں یا پڑھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی اختیار دے دے کہ آزادی لے جاؤ، آزادی ہم تمہیں دیتے ہیں، تقسیم کرنے والی جب بات آئی تھی، تقسیم ہند و پاک کا مسئلہ آیا تھا، تو اس وقت انہوں نے بڑی صراحت سے کہا تھا کہ ہم اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے کہ غیروں کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے، ہمیں بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے، اور اسی لیے وہ تقسیم ہند و پاک کے بھی قائل نہیں تھے، اور وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ کس طرح سے تہذیبوں کے تداخل کی وجہ سے، تہذیبوں کی آپسی شرکت کی وجہ سے کس طرح سے دعوت کے مجالات ملتے ہیں، دعوت کا میدان ہاتھ آتا ہے، دعوت کے اور خالص توحید کے، سنت کے پیغام کو عام کرنے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ اس کو بہت زیادہ حکیمانہ اور بصیرت مند نگاہوں اور ذہنوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس بات کو سمجھے۔ اس لیے انہوں نے یہ بات بڑی صراحت سے کہی تھی کہ اگر کوئی صبح صبح مجھے آزادی تقسیم کی بات کرے اور مسلمانوں اور ہندوؤں میں تفریق کے نام پر بٹوارہ کرنے کی بات کرے تو مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ یہی تھا کہ یہ جو ایک ملک کے اندر مختلف تہذیب اور کلچر کے لوگ، ادیان مذاہب کے لوگ، ازم کے لوگ رہتے ہیں، اس میں بہت کچھ دعوت کے مواقع میسر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید خصوصیت کے ساتھ عوام الناس کے بیچ میں عام کرنے کا جو موقع یہاں میسر آ سکتا ہے وہ کہیں نہیں آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیے خلیج کے ملکوں میں، جہاں ہمارے ان ملکوں کے بہت سارے لوگ روزی روٹی کی تلاش میں وہاں پہنچتے ہیں، وہاں کے بھی بہت زیادہ رشید حکومت کے لوگ، بہت زیادہ مدبر اور حکیم حکومت کے لوگوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ ہم تو پورے ملک کے اندر الحمدللہ مسلمان ہیں، توحید و سنت کے علم بردار ہیں، یہاں کوئی کفر و شرک کا کوئی مظہر نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمارے ملک میں مختلف ممالک سے روزی روٹی کی تلاش میں آتے ہیں، کیوں نہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی جائے، انہیں شرک و کفر اور اس کی گندگیوں سے آگاہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اتنا بڑا مرکز الدعوہ والارشاد کے تحت مستقل طور پر ایک فارنرز کے لیے گائیڈنس اور رہنمائی کا ایک مستقل شعبہ قائم کیا، اور یہ کافی پرانا ہے، 40 سال تقریباً اس کو ہو گئے۔ 1406 میں 7 میں پہل علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں اور ان کی منظوری سے اور ان کی موافقت سے، ان کی حوصلہ افزائی سے باقاعدہ الحمدللہ توعیت الجالیات کا شعبہ شروع کیا گیا تھا۔ تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا۔ اسلام لانے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے بلکہ لاکھوں میں ہے، اور اسلام کے ماننے والوں میں جو شرک و کفر اور بدعقیدگی پائی جاتی ہے، ان کی اصلاح جو ہوئی ہے، ان کی تعداد تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ بہت اہم موقع ہوتا ہے۔ تو اگر ہم غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے اصول ضوابط کو نہ سمجھیں، افراد کی طرف چلے جائیں، تفرید کی طرف چلے جائیں، کوئی بالکل آزادانہ رہن سہن کرنا شروع کر دے، دین ایمان کا بھی سمجھوتا کرنا شروع کر دے، اور کوئی اتنی شدت برتے کہ اس کا سایہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہ ہو، تو پھر اس افراط و تفرید کا تو نتیجہ کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہیں بھی افراط و تفرید کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی صورت میں اعتدال کی راہ جو ہوتی ہے، دلائل اور اصول سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے، حضرات صحابہ کرام، اور ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب توحید کا پیغام لے کر کے آئے، نبوت اور رسالت کی روشنی دنیا کے اندر آئی،
اس وقت آپ کے سوا کوئی توحید پرست نہیں تھا، اکیلے موحد تھے روئے زمین کے اوپر، خطۂ عرب کے اندر اکیلے تنہا، اور اس کے بعد دوسرے ابوبکر صدیق، تو پتہ چلا کہ صرف اور صرف 2 اسلام اور توحید کے ماننے والے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ الحمدللہ اس کی تعداد، ان اہل ایمان کی تعداد بڑھتی گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے مواقع پر ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے بارے میں کن آداب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ آپ اس سلسلے میں ایک بات خاص طور پر غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور چھوٹا سا ایک اسلامی نظام قائم ہو گیا، تو سب سے پہلے جو ہے نا ایک میثاق بنایا گیا۔ میثاق جانتے ہیں؟ عہد و پیمان۔ عہد و پیمان یعنی آپس میں ایک معاہدہ کہ یہ اسلامی ملک قائم ہوا ہے، اس کی تعداد کم ہے زیادہ ہے، لیکن بہرحال یہ اسلامی نظام ہے نا، قرآن اور سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی ہدایت کی روشنی میں نظام چلے گا۔ اب یہاں پر جو غیر مسلم رہتے ہیں، کفار مشرکین رہتے ہیں، یا خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب یہود رہتے ہیں، بڑی تعداد میں یہودی تھے، 3 بڑے بڑے قبائل تھے، آپ جانتے ہیں، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ ان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک باقاعدہ کافی لمبا معاہدہ کیا تھا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں اور بہت مفید چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو بہرحال اس میں کچھ چیزیں اسلامی نظام کے تناظر میں بھی ہیں، اس لیے اس کو یہاں اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو آپ کے سامنے بات ہوگی وہ عمومی طور پر غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس طرح کے ماحول میں، جس طرح کے ماحول میں ہم اور آپ رہتے ہیں، کیونکہ شریعت کے اندر اصل میں کئی ایک پہلو ہیں اس کو سمجھنے کے۔ ایک اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، پورا ملک اسلامی نظام کے مطابق چلتا ہے، ان کے بیچ میں غیر مسلم رہتے ہیں، تو اس مسلم ملک کے مسلمانوں کا رویہ، ان کا تعامل، ان کا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں تو ہمارا تعامل غیر مسلموں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اس طرح سے کئی ایک اس کی کیٹیگریاں ہیں، کئی ایک اس کی شکلیں ہیں۔ تو بہرحال ہم اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند بنیادی اصول پر گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیر مسلموں کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ تعلقات کے ضابطے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے۔ وسط کا مطلب ایسے عام طور پر تو بیچ کے ہوتا ہے، درمیانی، جس کو ہم لوگ بٹوین کہتے ہیں، مڈل کہتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت بنیادی طور پر یہ جاننا ضروری ہے کہ وسط کا معنی ہمیشہ ہی بیچ والا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہی بیچ والا راستہ جو ہے نا وہ وسط نہیں ہوتا۔ وسط جہاں قرآن و سنت کے دلائل اور سلف صالحین کے تعامل کے مطابق جو طریقہ بنتا ہے وہ وسط ہے، وہ اعتدال کا راستہ ہے، وہ امت وسط ہے، وہ طریقہ وسط ہے، وہ عادل ہے، وہ اعتدال ہے۔ اب اگر قرآن اور سنت اور سلف امت کا راستہ اور طریقہ کسی بھی مسئلے میں اگر بیچ والا اگر بنتا ہے تو بیچ والا وسط ہے۔ تو ہر دم ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں وسط والا ہی طریقہ رہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو وسط نکالنا چاہتے ہیں جبکہ وہ کفر کا راستہ ہے۔ وَيَتَّخِذُونَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تفریق کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں؟ تفریق کرتے ہیں رسولوں پر ایمان لانے میں۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن محمد پر ایمان نہیں رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ لوگ بیچ کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے اور کہے میں محمد پر ایمان نہیں رکھتا، وہ کیسے موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان رکھنے والا ہو سکتا ہے؟ جو کہے کہ میں تورات اور انجیل پر ایمان رکھتا ہوں لیکن قرآن کو نہیں مانتا، حتمی طور پر وہ موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی نہیں مانتا اور تورات اور انجیل کو بھی نہیں مانتا۔ تو اب یہاں پر لوگ درمیانی راستہ، بین ذالک سبیل، اللہ نے فرمایا۔ اب یہاں پہ بٹوین ہے، لیکن کیا اس بٹوین کو عدل کہا جائے گا؟ کیا اس کو وسط کہا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ درمیانی راستہ نہیں۔ تو اصل میں درمیانی راستے کا مطلب یہ ہے سب سے کریم راستہ، سب سے زیادہ کریم راستہ، مدلل راستہ، روشن راستہ، قرآن سنت اور صحابہ تابعین کا چلا ہوا راستہ، چاہے وہ کنارے پڑھے تو بھی وسط ہے، دائیں پڑھے تو بھی وسط ہے، بائیں پڑھے تو بھی وسط ہے، درمیان میں پڑھے تو بھی وسط ہے۔ تو عادل اور اعتدال کا معنی یہ سمجھنا ضروری ہے۔
بہرحال لیکن عام طور پر جو ہے نا وہ وسط کا معنی یہی سمجھا جاتا ہے، بینیت جس کو کہتے ہیں، بینہ، عربی میں بینہ کے معنی درمیان کے ہوتے ہیں۔ تو علماء نے بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ الوسطیت لیست بینیتا دائمہ، ہمیشہ وسط کا معنی بیچ والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو کچھ قرآن و سنت اور سلف امت سے ثابت ہے وہی امت وسط، وہی طریق وسط ہے، وہی عدول ہیں، وہی خیار ہیں، وہی اعتدال ہے۔ اس کو ہمیں بہت اچھی طرح سے جاننا ضروری ہے۔ تو ہم اور آپ الحمدللہ اسی راستے پر چلنے والے ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا دعویٰ بھی ہے، اور اگر کہیں کوتاہیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کوتاہیوں کو ختم کر کے صحیح معنوں میں وسط اور معتدل بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اب اس پورے مسئلے میں یہ جو ہے نا غیر مسلموں سے ہمارے تعلقات یا غیر مسلموں سے تعلقات اور سلف صالحین کا منہج اور ان کا طریقہ کیا ہے، اس پورے معاملے میں پورے موضوع کا خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ تعلقات میں یا تو افراط ہے کچھ لوگوں کے ہاں اور یا تو تفریط ہے کچھ لوگوں کے ہاں۔ افراط کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا، اور تفریط کا مطلب ہوتا ہے جتنا ہونا چاہیے اس سے بھی کم کرنا، مطلب بہت آسان لب و لہجے میں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو تفریط کے معنی کوتاہی کے ہوتے ہیں، کمی کرنے کے ہوتے ہیں، تقصیر کے ہوتے ہیں، اور افراط کے معنی تجاوز کرنے کے، غلو کرنے کے، حد سے آگے بڑھ جانے کے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ دین میں گنجائش نہیں ہے۔ خیر الامور السالفات علی الہدی، خیر الامور السالفات علی الہدی، سب سے بہترین راستہ وہ ہے جو ہدایت پر گزر چکا راستہ ہے، جو راستہ ہدایت پر گزر جانے والوں کا راستہ ہے، حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا راستہ ہے، وہ خیر ہے، سب سے بہترین راستہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَشَرُّ الْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتُ الْبَدَائِعُ، اور سب سے بدترین راستے وہ ہیں جو نئے نئے نکال دیے گئے ہوں، چاہے وہ افراط کے راستے ہوں، چاہے تفریط کے راستے ہوں۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے وَكِلَا طَرَفَيْ قَصْدِ الْأُمُورِ ذَمِيمُ، کسی بھی اصل راستے کے چھوڑ کر کے ایک طرف کا، دائیں طرف کا راستہ یا درمیانی راستے کو چھوڑ کر کے، اصل راستے کو چھوڑ کر کے بالکل بائیں طرف کا راستہ پکڑ لینا، ذمیمو، یہ قابل مذمت ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ تو آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہم اور آپ اس میں کوشش کریں گے کہ جلدی ہی صحیح لیکن کچھ چند باتیں اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم امت وسط ہیں، افراط تفریط سے الحمدللہ پاک ہیں۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرات صحابہ کرام کے مشن اور ان کے موقف کی روشنی میں غیر مسلموں سے تعلقات کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ جاننا ہے کہ دین اسلام عدل و انصاف کا، رحمت کا دین ہے۔ دین اسلام رحمت کا دین ہے، یہ رحمت والا دین ہے، اس کے اندر کہیں بھی ظلم نہیں، زیادتی نہیں، ناانصافی نہیں۔ انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محترم مخلوق ہے، انسان کو تو جانے دیں، کسی جانور، کسی چوپائے، کسی چیٹی کے ساتھ بھی ظلم اسلام روا نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ جمادات اور پودوں کو بھی بلا وجہ کاٹنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین تو سراسر رحمت کا اور عدل کا دین ہے۔ تو ہم اس بات کو، اس پیغام کو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ غیر مسلموں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ ہمارے تعلقات غیر مسلموں سے کیسے ہونا چاہیے؟ نمبر ایک، پہلی بات ہے کیا ہے کہ ہم یہ پیغام اپنی زبان سے، عمل سے، قول سے ان تک پہنچائیں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے جاب سرکل میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری فیکٹری میں، کارخانے میں، جہاں بھی ہمارا رہن سہن ہے، ہم یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبان سے بھی پہنچائیں اور اپنے عمل اور کردار سے بھی پہنچائیں کہ اسلام دین رحمت ہے۔ اور ہماری ذات سے جب کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچ سکتا تو آپ کو نقصان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہم کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بیجا کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں فارس کے سردار قائد الفرس، جو فارسیوں کا قائد تھا، رہنما تھا، جس کو رستم کے نام سے جانتے ہیں، جب ان کے دربار میں وہ گئے تو انہوں نے، درباریوں نے پوچھا، بادشاہ نے اور اس کے قائد نے پوچھا، کس مقصد کے لیے تمہارا یہاں آنا ہوا ہے؟
ظاہر ہے کہ وہ ہیرے جواہرات موتی سونے چاندی میں ہے نا بسنے والے لوگ، اور کہاں یہاں سے ایک کہا نا کسی اونٹنی پر یا کسی کمزور گھوڑے پر سفر کر کے وہاں جانے والے، اور کمزور سا بوسیدہ کپڑا، بوسیدہ سا لباس اور اڑے ہوئے بال، کوئی رفاہیت نہیں، کوئی ہے نا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن توحید کا سرمایہ ان کے سینے میں تھا، وہ شرک و کفر سے پاک تھے، وہ سنت کی روشنی سے زندگی گزارتے تھے۔ وہ پہنچے، انہوں نے پوچھا کس لیے آپ لوگ آئے ہیں، آپ یہاں آئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ 3 الفاظ میں جواب دیا تھا، 3 جملوں میں۔ سب سے پہلی بات کیا کہی تھی؟ لقد ابتعثنا اللہ، لقد ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت رب العباد، من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الآخرہ، ومن جور الادیان الى عادل الاسلام۔ 3 جملوں میں پورے دین اسلام کی ترجمانی، اس کے اندر توحید بھی ہے، اس کے اندر عدل و انصاف کا پیغام بھی ہے، اس کے اندر رحمت کا اعلان بھی ہے، اور اس کے اندر اس بات کا بھی اعلان ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مر کے آخرت کی طرف ہم سب کو سدھارنا ہے، جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت کرنے سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف لائیں، اور ہمیں اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دیگر ادیان و مذاہب کے اندر جو ظلم پایا جاتا ہے اس ظلم سے نکال کر آزاد کر کے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے کر کے آئیں، رحمت کی طرف لے کر کے آئیں۔ اور ایسے تیسری چیز کیا تھی؟ انہوں نے یہ کہا تھا دنیا کی تنگی سے، من ضیق الدنیا، دنیا کی تنگی سے نکال کر الی سعۃ الآخرہ، آخرت کی کشادگی کی طرف لے کر کے جائیں۔ ہمیں ان 3 مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بپا کیا ہے۔ تو اسلام عدل کا دین ہے، دین اسلام کے سوا دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے اندر ظلم نہ ہو، نا انصافی نہ ہو۔ اصل دین میں نہیں رہا ہوگا آسمانی ادیان کے اندر، لیکن جب اس میں تحریف کر لی گئی تو اس کے اندر بہت کچھ ظلم آ گیا، زیادتی آ گئی۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ آ گیا کہ وہ توحید کی کتابیں شرک میں بدل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پامال کرنے کا کام کیا گیا۔ بہرحال تو یہ سب سے پہلی بات ہے، ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ غیر مسلموں کے ساتھ عدل کا، رحمت کا، انصاف کا معاملہ ہمارا ان کے ساتھ ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ جو ہونا چاہیے وہ ہمدردانہ ہونا چاہیے، ہمدردانہ، ناصحانہ، جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوتوں میں مشرکین سے کیا کہا تھا؟ انا لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بڑا امانت دار ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم مجھے دشمن نہ سمجھو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا ناصح ہوں، تمہارا ہے نا مددگار ہوں، ایسے تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے کہ میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر کے جہنم کی آگ سے باہر نکال رہا ہوں تاکہ تم جہنم میں نہ چلے جاؤ، وَأَنْتُمْ تَتَقَحَّمُونَ فِيهَا، لیکن تم کود کود کر کے جہنم میں جا رہے ہو، جیسے پروانے ہے نا شمع کے اوپر ٹوٹ ٹوٹ کر کے آگ میں جلنا چاہتے ہیں، ایسے ہی تم بھی چاہتے ہو آگ میں جلو، لیکن میں تمہاری کمر پکڑ کر کے جہنم سے آگ سے نکال رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ غیر مسلموں سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے سلف صالحین کے منہج کے مطابق وہ ہمدردی کا ہونا چاہیے۔ ہمدردی سب سے بڑی ہمدردی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے دنیا کی بھلائی تو ہم کریں، انہیں روزی روٹی کی ضرورت ہو، پیسے کی ضرورت ہو، دکھ سکھ میں ہم شریک ہو جائیں، اس میں سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ ہم انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائیں، انہیں شرک و کفر سے، بت پرستی سے اور اس کی جو کمیاں ہیں، اس کے اندر جو کہہ لیجئے کہ جو عیوب ہیں، جو بے کسی بے بسی ہے غیر اللہ کی، اسے بہت سلیقے کے ساتھ بیان کریں اور ان کو سمجھائیں حالات اور ظروف کو سمجھ کر کے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں بھی کوئی بھی کام شروع کر دیں اور پھر اس کے فائدے کو نہ سمجھیں، اس کے نقصان کو نہ سمجھیں، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بھی بہت سارے ضابطے ہیں، اصول ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کس طرح سے اس پیغام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتے تھے۔ عوامی طور پر تو ہم جانتے ہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو یہودی بچہ خدمت کرتا تھا، آپ کا خادم جب بیمار ہوا اور بستر پر پڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس نوجوان کے پاس پہنچے، بچے کے پاس، یہودی تھا، ظاہر ہے کہ غیر مسلم تھا وہ، آپ نے اس کے پاس پہنچ کر کے جو پیغام دیا وہ کیا کہا؟ یا غلام اسلم، اے غلام، اے بچے اسلام لے آؤ۔
اب وہ بچہ ایک بار اپنی باپ کی طرف دیکھتا، ایک بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتا، یعنی یہ اندازہ لگانا چاہتا کہ باپ کی رائے کیا ہے، باپ کا منشا کیا ہے، باپ راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ بہرحال یہ ایک سوال والی نگاہ تھی، تجسس والی نظر تھی۔ باپ نے موافقہ دیا اور کہا آتے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کا کہا مان لو، وہ کہہ رہے ہیں اسلام لے آؤ تو تم اسلام لے آؤ۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والا وہ یہودی بچہ پورے طور پر آپ کے اخلاق سے، آپ کے اطوار سے، آپ کے تعامل سے اور دیگر آپ کی تعلیمات اور ہدایات سے کس قدر متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے اس نے اپنے آپ کو کفر سے، یہودیت سے آزاد کر لیا اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا، حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ بہرحال اس طرح سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ نے میرے ذریعے سے اس نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو یہ ہمدردی کا تعلق ہونا چاہیے۔ نمبر 3، تیسرا جو تعلقات کا ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کو کبھی بھی اسلام پر مجبور نہ کریں۔ اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے، اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے، ہم پیغام پہنچائیں، کیونکہ اگر اسلام کوئی زور زبردستی سے منواتا ہے تو اسلام کو بدنام کرتا ہے۔ اسلام ایسا ہے ہی نہیں کہ اس میں زور زبردستی کرنے کی ضرورت ہو، وہ تو سورج کی طرح سے روشن ہے، اس کے دلائل اور براہین تو بالکل روشن ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت پر مبنی ہے کہ کوئی شخص ہدایت پاتا ہے، کون سا شخص ہدایت نہیں پاتا ہے، کون اسے گلے لگا لیتا ہے اور کون اس سے مکر جاتا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور توفیق پر مبنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر لا اکراہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں زبردستی نہیں ہے۔ آپ اگر تفسیر کھول کر کے دیکھیں امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا، وہ بیان کرتے ہیں اس کا معنی ہے لا تکرہوا احدا علی الدخول فی الاسلام۔ ایسے بظاہر اس کے اندر امر کا، نہی کا صیغہ نہیں لگتا، اعلان لگتا ہے کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ تم لوگ کسی بھی شخص کو اسلام میں داخل ہونے پر مجبور نہ کرو، پریشر نہ ڈالو، دباؤ نہ ڈالو۔ الحمدللہ یہ کام ہونا بھی نہیں چاہیے اور یہ کام مسلمان کرتا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ نادان ہے اور اس سلسلے میں اسے بہرحال علم کی روشنی میں آنے کی ضرورت ہے، نہ کسی طرح کا دباؤ، نہ کسی طرح کی لالچ، کیونکہ اگر وہ خالص ہو کر کے اللہ کی توحید کو نہیں اپنائے گا تو نہ تو دباؤ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات پائے گا، نہ مال کی لالچ میں نجات پائے گا، نہ دنیا کی ہوس اور خواہشات کی بنیاد پر اسلام لا کر کے وہ کلمہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ فائدہ بھی کچھ نہیں ہے نا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، کیا فرمایا؟ ہدایت اور گمراہی ایک دم الگ الگ ہے۔ ہدایت واضح ہے، روشن ہے، گمراہی سے، ضلالت سے پورے طور پر الگ تھلگ ہے، روشن ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اسلام کو سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے، ہدایت اللہ نے لکھی ہوگی تو اصلاح ہدایت پائے گا، ہدایت نہیں لکھی ہوگی تو نہیں پائے گا، اس کے لیے کوئی کیا کر سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر غیر مسلموں سے سلف صالحین کے منہج کے مطابق جو تعلقات ہونا چاہیے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے بات چیت میں بھی یعنی گفتگو میں بھی، گفتار میں بھی ہمیں اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو، اچھا تعامل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس پیریڈ میں جو معاہدے کا پیریڈ تھا، صلح کا، 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر 10 سال تک جنگ بند رہے گی۔ یہ اور بات ہے، معاہدہ بعد میں لوگوں نے توڑ دیا، بدعہدی کر دی، لیکن معاہدہ ہوا تھا۔ اس دوران حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مکہ سے مدینہ آ گئی، والدہ مکہ سے مدینہ آ گئی۔ اب وہ تھی تو ماں، لیکن کافرہ تھیں، مشرکہ تھیں۔ حضرت اسماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہنے لگی اماں ایسا ہے کہ آپ ماں تو ہیں لیکن مشرکہ ہیں، میں آپ کے
بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے ہی کوئی بات کر سکتی ہوں۔ گئیں اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی علیہ السلام، امی جاءتنی وہی مشرکہ، میری ماں میرے پاس آئی ہوئی ہے وہ مشرکہ، افاصل رحمہ، کیا میں اس کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑوں، کیا میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مشرکہ ہے تو کیا ہوا، لیکن ماں ہے تمہاری، صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کو ہے نا کھانے پینے رہنے سہنے دوا علاج تمام چیزوں کا انتظام کرو اس کے لیے۔ ہاں اس کے کفر و شرک میں کسی طرح کا تعاون نہیں ہونا چاہیے، اس کے کفر میں شرک میں بت پرستی میں کسی طرح کا تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیے مشرکہ ہے لیکن اس کے ساتھ اچھا تعامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہوں اور تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اللہ فرماتا ہے اگر ماں باپ تمہیں مجبور کریں کہ میرے ساتھ شرک کرو تو تم کیا کرو؟ یہاں دیکھیے جملہ دیکھو، جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اللہ نے فرمایا تو تم ان دونوں کی اطاعت مت کرو، ان دونوں کا شرک کے معاملے میں کہا مت مانو۔ تو شرک کرنے کے لیے اگر کہیں، مجبور کریں، دباؤ ڈالیں، ایموشنل بات کریں، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، جب وہ اسلام لے آئے تو ماں نے کہا میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، سر پہ تیل نہیں رکھوں گی، دھوپ میں کھڑی رہوں گی، چھاؤں میں نہیں جاؤں گی، اس طرح سے بھی معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اماں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میں کفر میں لوٹ آؤں یہ ممکن نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے میں تیار ہوں لیکن یہ کفر و شرک میں آپ کا تعاون نہیں کر سکتا، آپ جیسی 100 مائیں بھی ہوں تو میں قربان کر دوں گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے سمجھوتا نہیں کروں گا۔ بہرحال تو اس طرح کے حالات بھی آتے ہیں، تو یاد رہے کہ ہر طرح کا تعامل، ہر طرح کا بیہیویئر اچھا سے اچھا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت مت کرو۔ یاد رکھیں اطاعت کرنے سے جو منع کیا جا رہا ہے اسی شرک کے معاملے میں منع کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ دوسری چیزوں میں بھی اطاعت سے نکل ہی جانا ہے، کھانا مانگے تو نہیں دینا، پانی مانگے تو نہیں دینا، لباس مانگے تو نہیں دینا، بیمار ہو جائیں علاج معالجے کی بات کرے تو نہیں دینا، یہ معنی نہیں ہے۔ صرف شرک کے معاملے میں تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں فَعُقَّهُمَا، تو تم عقوق کرو، نافرمان بن جاؤ ان کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کی اطاعت مت کرو شرک والے مسئلے میں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ دنیا کے اندر بھلائی کا معاملہ کرو، دنیا کے اندر بھلائی کا معاملہ کرو۔ اس سے سمجھ میں آ گیا نا کہ دین اور دنیا میں فرق ہے، دین میں اور دنیا میں فرق ہے۔ لوگ خلط ملط کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا دین اور دنیا کی تفریق ہے، سب تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ کوئی جواب نہیں ہے، نادانی اور جہالت پر مبنی ہے۔ اس طرح سے باتیں کر کے لوگ جو ہے نا وہ اسلام کی بنیادوں کو، اصولوں کو بھی سیکولر بنانا چاہتے ہیں۔ اصولوں میں نہیں کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے، تعامل میں، بیہیویئر میں جہاں تک رواداری ہے وہاں تک رواداری الحمدللہ۔ اسی لیے آپ کے عنوان میں کیا ہے؟ غیر مسلموں سے تعلقات اور منہج سلف۔ سلف کا طریقہ کیا تھا؟ یہ ہے اصل میں مسئلہ۔ لوگ اپنی طرف طریقہ بنا لیتے ہیں، کوئی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے سمجھتا ہے کہ میرا ایک مسلمان جو بھائی ہے اس سے بھی زیادہ وہ پیارا ہے، اور کوئی ان کو، ہم نے کہا نا کہ کوئی سایہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بہرحال اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم ابھی چند باتیں آگے آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے ایک جگہ سے پڑھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ایک بہت ہی جامع اصول بیان فرمایا ہے، جامع اصول، اور وہ بھی یاد رکھیں سلف صالحین کے منہج کے مطابق غیر مسلموں کے ساتھ جو تعلقات ہونا چاہیے اس میں تالیف قلب والی بات بھی ذہن میں رہے۔ ابھی میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ ممتحنہ کے اندر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان اللہ يحب المقسطین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان مشرکوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اور عدل و انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا، جن لوگوں نے تمہیں قتل نہیں کیا، تمہارے ساتھ لڑائی نہیں لڑی، جن لوگوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، یعنی گھر سے نکال کر کے ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کیا،
ایسے کفار کے ساتھ، ایسے مشرکین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تم ان کے ساتھ بر کا، نیکی کا معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو، اور ایسے ہی عدل و انصاف کا سلوک کرو ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا۔ خاص بات کیا ہے؟ جو مسالم ہیں، جو کفار کیا ہیں؟ مسالم ہیں۔ کفار کی دو قسمیں ہیں، ایک کفار ہیں غیر مسلمین ہیں جن کو مسالم کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہیں جن کو محارب کہا جاتا ہے۔ محارب یعنی جو لڑنے والے، آپ کی جان کے پیاسے، آپ کے خون کے پیاسے، آپ کو رہنے نہیں دینا چاہتے، اس طرح کے حالات ہے نا۔ اور دوسرے کون ہیں؟ مسالم ہیں، وہ اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر ہیں، لیکن وہ آپ کو نہیں چھیڑتے، آپ اپنے دین پر رہیں، وہ اپنے دین پر رہیں، ہمیں ان سے مطلب نہیں، ان کو ہم سے مطلب نہیں۔ کبھی بھی اس طرح کا معاملہ، لڑائی جھگڑا، گھر سے نکالنا، باہر نکالنا، یا نکالنے والوں کا سپورٹ کرنا، اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کرتے، تو ان کو مسالم کہا جاتا ہے، پہلے والوں کو محارب کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں محاربین اور مسالمین دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر یہ مسالمین کا تذکرہ ہے، جو آپ کو گھر سے نہیں نکالتے، آپ کے ساتھ مار دھاڑ نہیں کرتے، قتل و قتال نہیں کرتے، ایسے لوگ تو آپ ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں، اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آئیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگلی والی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم۔ آیت کریمہ کے الفاظ میں تبدیلی دیکھیے، کتنا بامعنی ہے نا، کتنا معنی اس کے اندر گہرا ہے آیت کریمہ کے اندر۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بس اسی سے منع کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انہی مشرکین سے، غیر مسلموں سے منع کرتا ہے کہ تم ان سے محبت کرو، ان تولوہم، تم ان سے محبت کرو، اس سے منع کرتا ہے۔ وہ کون مشرکین ہیں، کون غیر مسلمین ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاتلوکم فی الدین، جن لوگوں نے تمہیں دین کے معاملے میں تم سے لڑائی لڑی ہے۔ جھگڑے دنیا کے تو مسلمانوں میں بھی ہو جاتے ہیں، ہے نا، پراپرٹی کے جھگڑے ہیں، وراثت کے جھگڑے ہیں، دکان مکان کے جھگڑے ہیں، اور لین دین کے سب جھگڑے۔ تو یہ جھگڑے مال اور دنیا کے اعتبار سے جھگڑے تو مسلمانوں میں بھی آپس میں ہوتے ہیں، کبھی آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، تجاوز بھی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ دین کے معاملے میں لم یقاتلوکم فی الدین قاتلوکم فی الدین، جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی لڑی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تمہارے اپنے گھر ہیں لیکن تم کو نکالا اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، یہ تیسری کیٹیگری ہے، اور وہ لوگ جن لوگوں نے تمہیں نکالنے پر نکالنے والوں کا سپورٹ کیا، اس قسم کے لوگ ہیں، تو یہ لوگ کون ہیں؟ محارب ہیں۔ اس کا مطلب وہ مسلمانوں سے لڑنے والے، ان کو باہر نکالنے والے، ان کے ساتھ نفرت اور دشمنی کرنے والے لوگ ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ تم ولایت اور دلی محبت مت رکھو۔ اب یہاں پر بات یاد رہے، وہاں پر کیا کہا تھا؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، انصاف کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا سلوک کرنے سے منع کرتا ہے اور عدل و انصاف کرنے سے منع کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم ان کے ساتھ دلی محبت رکھو، اللہ تم کو اس سے منع کرتا ہے۔ تو دلی محبت نہیں رکھی جائے گی، لیکن انسانی تعلقات، انسانی حاجات، انسانی ضروریات ہے نا، اس میں ہم ان کے ساتھ اچھا تعامل کریں گے، لیکن دلی محبت نہیں رکھیں گے۔ ولایت اہل ایمان کے لیے ہے۔ ولایت کس کے لیے ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اصول بتلایا ہے۔ اب جو لوگ مثال کے طور پر یہ تین طرح کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا کہ تم دلی محبت مت رکھو، ظاہری سلوک، ظاہری حالات جیسے بھی صورتحال بنی ہوئی ہو، ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرو، اچھا معاملہ رکھو، آپس میں ادھر سے دشمنی کا معاملہ مت کرو، آپس میں کشاکش پیدا مت کرو، لیکن دلی محبت بھی ان سے مت رکھو۔ اب دلی محبت سے منع کیا گیا، اس کا مطلب ظاہری تعلقات کی گنجائش ہے، ظاہری تعلقات کی گنجائش ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگوں سے جو دلی محبت رکھے گا وہ لوگ ظالم ہیں۔ تو دلی محبت تو نہ ان مشرکین سے رکھنا ہے نہ ان مشرکین سے رکھنا ہے، کیونکہ اصل میں ولایت اور دلی محبت تو ایمان کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن
پہلا والا جو طبقہ ہے وہ طبقہ ایسا ہے جو مسالم ہے، جو امن چاہتا ہے، جو آپس میں کشاکش نہیں چاہتا، امن و سکون سے رہتا بھی ہے، امن و سکون سے رہنے دینا بھی چاہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اور کئی گنا زیادہ اچھا ہونا چاہیے، جس کو اللہ نے 2 لفظوں میں بر اور قسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے نا؟ بر، اچھا سلوک کرو اور عدل و انصاف سے پیش آؤ۔ تو یہ بات یاد رہے۔ یہاں پر ایک بات خاص طور پر آپ سے ذکر کرنی ہے، وہ ہے تالیف قلب کی بات۔ آپ دیکھیں، تالیف قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے ایک مصرف بنا دیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ سلف صالحین کے منہج کے مطابق غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ تالیف قلب کسے کہتے ہیں؟ دلوں کو جوڑنے کے لیے زکوٰۃ کے فنڈ سے غیر مسلم کو بجٹ دینا، پیسے دینا۔ اب 2 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو چکا ہے، اسلام لا چکا ہے، ہو سکتا ہے لوگ اس کو ورغلائیں گے، اس کو بہکائیں گے، ہے نا، اس کو مختلف انداز سے، ہے نا، اسلام سے برگشتہ ہونے، کفر میں لوٹ جانے کے لیے آمادہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس کا بائیکاٹ کر دیں، اس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، اس کے پاس پینے کے لیے نہ ہو، اس کے پاس رہنے کے لیے نہ ہو، جیسے کہ مسلمانوں کو مشرکین نے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ جو مکے میں قریش کے اندر دولت مند تھے، اچھے اچھے رئیس تھے، وہ وہاں پر بے گھر ہو گئے۔ وہ تو بھائی چارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، اور اس کے نتیجے میں پھر سارے لوگوں کے مسائل حل ہوئے۔ تو بہرحال تو تالیف قلب، مسلمان ہو چکا ہے لیکن اس طرح کے مسائل ہیں اس کے ساتھ میں، تو زکوٰۃ کے فنڈ سے اس کو بجٹ دیا جائے گا تاکہ اسے اسلام پر جمایا جا سکے، اس کے دل کو اسلام پر مضبوط کیا جا سکے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے، یاد رہے۔ کسی کو لالچ دے کر کے اسلام کی طرف لے آنا یہ غلط ہے، کیونکہ اگر وہ مال کی لالچ میں آئے گا، اسلام قبول بھی کر لے گا، تو اخلاص کے بغیر کون سی توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے؟ تو یہ درست نہیں ہے۔ البتہ مسئلہ کیا ہے؟ یا تو مسلمان ہو جائے تو ہم تالیف قلب کریں، اور یا تو مسلمان نہیں ہوا ہے لیکن قریب ہے، مائل ہے، اسلام کے محاسن کو بیان کرتا ہے، متاثر ہے، ہمیں اس کا مشاہدہ کرنے کو ملتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو تالیف قلب کے لیے، یعنی اسلام سے اور اسلام پر اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اس کو بیت المال سے، زکوٰۃ کے فنڈ سے اس کو پیسے دیں گے، یعنی بجٹ دیں گے اس کو۔ اور ہم اور آپ کے پاس سلف صالحین کی، انہی صحابہ کرام کے دور میں اس کی مثالیں موجود ہیں، ایک سے زیادہ واقعات موجود ہیں کہ میں اسلام سے بڑی نفرت کرنے والا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اسلام سے قریب آیا۔ اللہ کے نبی کے چہرے سے نفرت تھی، آپ کے دین سے نفرت تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زال یعطینی، مسلسل مجھے دیتے رہے، مسلسل مجھے عطیہ دیتے رہے، نوازتے رہے، یہاں تک کہ دین اسلام میرے دل میں سب سے محبوب دین بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کے اندر سب سے محبوب بن گئے۔ تو اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ جو تعلقات کا معاملہ ہے، اس میں یہ باتیں عدل ہے، رحمت ہے، اور ایسے ہی ظلم نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر یہ بات آئی آپ کے سامنے تالیف قلب والی، 1-2 بات اور خاص طور پر آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، من قتل معاہدن، معاہدے والے غیر مسلم کو اگر کسی نے قتل کر دیا۔ اب یہاں پر اس حدیث کا تعلق اسلامی نظام سے ہے، اسلامی نظام سے، مسلمانوں کی حکومت و اسلامی نظام ہو، اور مسلمانوں کے ملک کے اندر غیر مسلم رہتے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے حاکم کے ساتھ معاہدے کے ساتھ رہتے ہوں گے، یا کسی بھی مسلمان کے امان کے ساتھ ان کو پرمیشن ملی ہوگی۔ اس کی 2-3 شکلیں ہیں جس کی وجہ سے انسان رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی اس کو مارے، قتل کر ڈالے، یا اس پر ظلم کرے، ستائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ من قتل معاہدن، من ظلم معاہدن، جس نے کسی معاہد کو قتل کر دیا، یعنی ایگریمنٹ کے ساتھ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اس کو قتل کر دیا، یا اس پر ظلم کیا، یا کسی کے یہاں وہ ملازم ہے، جاب کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتا ہے وہ کہ وہ اس بوجھ سے گرا بار ہو جاتا ہے، ایسا کوئی شخص کرتا ہے، سخت وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کوئی اگر قتل کر دیتا ہے اس نام پر کہ ہم تو مسلمانوں کا ملک ہے، یہ کہاں ہمارے بیچ میں رہتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ ابھی بالکل ماضی قریب میں IS والوں نے، اور ان سے پہلے اخوانیوں نے، حسن بنا اور سید قطب کی پارٹی کے لوگوں نے، ذہنیت کے لوگوں نے خلیج کے اندر، خاص طور پر بلاد حرمین شریفین کے اندر، آج سے 25 سال 30 سال پہلے
بڑے دنگے فساد کیے، نہ جانے کتنے معصوموں کی جان لے لی۔ کمپنیاں ہیں، بھئی کمپنی چل رہی ہے، سعودی حکومت کی منظوری کے ساتھ کمپنی چل رہی ہے، اس کے اندر غیر مسلم کام کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس سے؟ اس لیے کہ ہمارا ملک اسلامی ہے، یہ کیوں آ گئے، اس لیے ہم قتل کر دیں گے؟ یہ معاہد ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحھا لتوجد من 40 عاما۔ جو شخص کسی معاہد کو قتل کر دے گا اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے مل رہی ہوگی، اتنی زیادہ خوشبو اس کے اندر ہوگی جنت کی خوشبو کے بارے میں۔ بہرحال اس بارے میں تو اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، اور جان کو، مال کو، عزت کو، آبرو کو سنبھالنا، بچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس پوری اسلامی تاریخ کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے کہ کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ جو معاہدے کے ساتھ ہو، جنگ کے ماحول کی بات الگ ہے۔ آج اخوانیوں کا یا ایسی خارجیوں کا جو عام طریقہ بنا ہوا ہے، ان کی مشکل یہی ہے کہ وہ جنگوں کے بیچ والی آیتوں کو اٹھا کر کے امن کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ ہم تو معاہدوں کے ساتھ، ایک ملک کے قانون کے ساتھ اس ملک کے اندر رہتے ہیں، بستے ہیں، اس میں ان کا بھی حق ہے، اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ اب اٹھا کر کے ہم قرآن کریم کی آیتوں کو جہاں پاؤ مشرکین کو قتل کرو، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اس طرح کی آیتیں اٹھاتے ہیں یہ نادان اور جاہل، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ تو جنگوں کے درمیان کا معاملہ، بھئی وہ ہماری جان لینے کے لیے میدان کارزار ہے، میدان کارزار ہے، اور وہ ہماری جان لینے کے در پہ ہیں، ہم بھی ان کے جان لینے کے در پر ہیں، تو اس کی بات تو الگ ہے، یہ معاملہ تو الگ ہے۔ لیکن حالات پرامن ہے تو کوئی کسی کی جان کیسے لے سکتا ہے، کوئی کسی کے آبرو پر کیسے حملہ کر سکتا ہے، کوئی کسی کے مال کو، کسی کی پراپرٹی کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، ساری چیزیں معصوم ہیں۔ اس لیے اس کے خلاف کوئی بھی شخص ہرگز جو ہے وہ قدم نہیں اٹھا سکتا، اقدام نہیں کر سکتا۔ یہ بنیادی مسئلہ ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ افراط تفریط کی بات تھی، اس کا تذکرہ کر کے پھر ذرا سا ماحول پر بات کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو ہے نا غیر مسلموں کے ساتھ تعامل کا جو آخری نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ان کی خوشی اور غم میں شریک ہونے کا ضابطہ کیا ہے۔ دیکھیے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ افراط کا، تفریط کا۔ افراط کرنے والے کون لوگ ہیں؟ افراط کرنے والے کون لوگ؟ افراط کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا ابھی میں اشارہ کر رہا تھا، یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ہی کو حق ہے دنیا میں جینے کا، غیر مسلم کو جینے کا حق نہیں۔ ستاؤ اس کو۔ بہت سارے لوگوں کے فتوے آپ نے سنے ہوں گے کہ ہندوستان، اس ملک کے اندر غیر مسلموں کا مال ہڑپ کر کے کھاؤ، چوری کر کے کھاؤ، ڈکیتی کر کے کھاؤ، قرض لے لو، اسے ڈبا دو، کاروبار میں پیسے کا لین دین کر لو، اسے نہ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے دارالحرب کے نام پر یہ فیصلے کر رکھے ہیں۔ کس نے کہا کہ دارالحرب کا ضابطہ یہ ہے؟ اور کس نے کہا کہ یہ ملک دارالحرب ہے؟ دارالاسلام نہیں ہے لیکن دارالحرب بھی نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی ہے۔ اس ملک کے اندر الحمدللہ ہم ایک نظام کے تحت، جمہوری نظام کے تحت سارے لوگ رہتے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کہنا اور عوام الناس کو ورگلانا، جذبات میں لانا، یہ افراط والوں کا کام ہے۔ خوارج اس کے اندر سب سے زیادہ ہیں۔ خوارج ہے نا، اس کے اندر وہ سارے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ القاعدہ والے ہوں، چاہے حسن بننا کی پارٹی الاخوان المسلمون کے لوگ ہوں، یا ابھی بالکل قریب والی داعش جس کو ISIS کہا جاتا ہے، یہ لوگ ہوں، یہ سب کے سب، یا اس کے پہلے لشکر طیبہ وغیرہ کو بھی آپ لوگ نام سنیں، کوئی حرج کی بات ہے نام لینے میں، ساری دنیا جانتی ہے، کوئی میں نام چھپا ہوا نکال کے باہر تھوڑی بیان کر رہا ہوں، سب ہر جگہ لکھا ہوا ہے، سب لوگ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو ذہن سازی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نام سے آگاہ رہے اور ان کے فتنوں سے بھی آگاہ رہے۔ ان کا کیا نظریہ تھا؟ غیر مسلم بالکل نہیں چاہیے، اور اس چکر میں نہ جانے ان کتنے معصوموں کے بھی جان لے لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے مسلمانوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، بچوں کی جان بھی لے لیا۔ کتنے دھماکے کیے ظالموں نے، کتنے معصوموں کی جان لے لی، بڑی بڑی کمپنیوں کو، فیکٹریوں کو آگ کے حوالے کر دیا۔ یہ صورتحال تھی۔ بہرحال تو یہ افراط کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ افراط یعنی حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ ان کے مقابلے میں تفریط والے لوگ ہیں۔ اب ان تفریط والوں کو ہم اس ماحول میں سمجھیں گے۔ غیر مسلموں کے ساتھ ٹالرنس ہونا چاہیے، رواداری ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اس نام پر
بہت سارے ہمارے بھائی افراط کا شکار، تفرید کا شکار ہیں، یعنی کوتاہی کا شکار ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ آتا ہے، وہ اس مسئلے کو ایسے سمجھتے ہیں کہ بھائی غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے سارے پروگراموں میں، ساری خوشی کی مناسبتوں میں، سارے غم کی مناسبتوں میں، سارے تہواروں میں ہم شرکت کریں، سارے فیسٹیول میں ہم جائیں۔ وہ ہماری عید میں آتے ہیں، بقرعید میں آتے ہیں، ہم ان کو کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، ایسے ہم بھی ان کی ہولی میں جائیں، دیوالی میں جائیں، کرسمس میں جائیں، یا یہ ہیپی نیو ایئر چلتا ہے۔ ہیپی نیو ایئر جو ہے نا، یہ عیسائیوں کا تہوار نہیں ہے، بلکہ عیسائیوں کی عالمی سازش۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس میں تو کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، ساری دنیا کے لوگ اس میں ایک ہو جائیں گے۔ ہاں، سال، نیا سال، پرانا سال ختم ہو رہا، نیا سال آ رہا، خوشی منانا چاہیے۔ اس نئے سال کے جشن کے نام پر، ہیپی نیو ایئر کے نام پر، ان کی جو اصل سازش ہے وہ تقارب الادیان کی سازش ہے، زمالت الادیان کی سازش ہے۔ یعنی کیا ہے مقصد، کیا ہے ان کا؟ یہ ادیان اور مذاہب کے اندر جو ہے نا فرق پائے جاتے ہیں، اسلام کے اندر ہے نا اصول ہیں، توحید کے اصول ہیں، شرک کی گنجائش نہیں ہے، دوسرے کے ہاں کچھ ہے، تیسرے کے ہاں کچھ ہیں، تو اب ہر آدمی اپنے اپنے مذہب کو پکڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بھئی ہم یہاں تنازل نہیں کریں گے، ہم یہاں تنازل نہیں کریں گے، ہم یہاں سمجھوتا نہیں کریں گے۔ عیسائی دنیا یہ چاہتی ہے کہ اس نئے سال کے جشن کے نام پر اپنے سارے فرق کو بالائے طاق رکھ دو، آؤ سب ایک ہو جاؤ، آؤ سب ایک ہو جاؤ۔ یہودی اپنا عقیدہ چھوڑے، ہے نا، مسلمان اپنا عقیدہ چھوڑ دے، اور ایسے ہی سارے لوگ اپنے اپنے عقیدے چھوڑ دیں، اور سب لوگ نئے سال کے جشن کے نام پر اکٹھا ہو جائیں۔ اور اکٹھا کہاں کرتے ہیں؟ اپنے دھرم پر اکٹھا کرتے ہیں، تثلیث پر اکٹھا کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ایسے لوگ کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین کا تیسرا ہے۔ صاف صاف اللہ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ کافر ہیں۔ تو اب ان لوگوں کی یہ سازش، اسلام کے اندر جیسے تہوار ہم جانتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے اندر تہوار کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام کے اندر عیدوں کی کیا حیثیت ہے؟ ظاہر ہے کہ اسلام کے اندر عیدوں کی جو حیثیت ہے وہ دین کی حیثیت ہے۔ ہم عید آتی ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر، آپ بتائیے اس کے اندر کوئی کام ایسا بھی ہے جس پر ثواب نہ ملتا ہو؟ نماز کے ذریعے سے ہم عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں، عید الفطر بھی مناتے ہیں، تکبیرات وہاں بھی ہیں، تکبیرات وہاں بھی ہیں، تسبیحات وہاں بھی ہیں، تسبیحات یہاں بھی ہیں، یہاں بھی تحفے تحائف دینا، لوگوں کو کھلانا پلانا، اعزاء اقارب غریب فقیر سب کو عید کی مناسبت پر، عید الاضحیٰ کی مناسبت پر گوشت کھانا کھلانا، ہے نا۔ پوری عید جو ہے وہ عبادت کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ عید الاضحیٰ کا نام لیں گے تو مسلمانوں کی عید ہے، عید الفطر کہیں گے تو مسلمانوں کی، ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کا تعلق دین سے ہے، کوئی سماجی کام نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کرتا ہے، کوئی مسلمان نہیں سمجھ میں آتا، اس کی مرضی ہے، کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ دین کا حصہ ہے۔ ایسے ہی ہر تہوار اپنے اپنے دھرم کا حصہ ہے۔ ساری دنیا جانتی، ہولی کہیں گے، دیوالی کہیں گے تو وہ کن لوگوں کا تہوار ہے، اور کرسمس کہیں گے تو کن لوگوں کا تہوار ہے، نیروز کہیں گے کن لوگوں کا تہوار ہے، شعانین کہیں گے کن لوگوں کا تہوار ہے۔ بہرحال سب غیر مسلموں کے تہوار ہیں، ہمیں ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو منکرات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، اہل ایمان، سچے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، ان کے بہت سارے اوصاف اور بہت ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس میں ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان سچے پکے مومن بندوں میں سے بندوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے، ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کبھی جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے۔ زور کے معنی جھوٹ کے، زور کے معنی جھوٹ کے، تو جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ اور جب کسی بیہودہ لغو اور بیکار چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت کو، آبرو کو بچا کر کے ایک دم ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ معزز بن کر کے گزر جاتے ہیں۔ اب یہ جھوٹ میں شریک نہیں ہونا، جھوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ تو شرک ہے۔ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد شرک ہے، کسی نے کہا اس سے مراد گانا بجانا ہے، کسی نے کہا اس سے مراد رقص ہے، کسی نے کہا اس سے مراد شراب ہے، کسی نے کچھ الگ الگ تفسیر کی۔ ایک مفسرین کی لمبی تفسیر ہے جس میں اب حضرت ابن عباس بھی ہیں، حضرت مجاہد بھی ہیں، قتادہ بھی ہیں، اور دیگر ایک صحابہ اور تابعین کی جماعت ہے۔ تقریباً مفسرین کا اجماع ہے کہ اس جھوٹ سے مراد مشرکوں کے تہوار ہیں۔ جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ اعیاد المشرکین۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟
وہ اللہ کے بندے ہیں جن کی خوبی یہ ہے کہ وہ جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے ہیں، جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، یعنی غیر مسلموں کے تہواروں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ یہ غیر مسلموں کے تہواروں میں حاضر ہونا یہ اسلام کے خلاف ہے، اہل ایمان کے خلاف ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب تفریق کرنے والوں کا یہی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہماری عید بقرعید میں آتے ہیں، ہم بلاتے ہیں تو ان کی ہولی میں کیوں نہ جائیں، دیوالی میں کیوں نہ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کفر کو، اسلام کو خلط ملط کرنے کی بات کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے وہ ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم توحید کے دین والے لوگ ہیں، ہماری عیدیں تہوار جو ہیں وہ توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی پر مشتمل ہے۔ اس میں اجازت ہے کہ ہم مسلمانوں کو کھلانے پلانے کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی کھلائیں پلائیں، اس لیے ہم شریک کرتے ہیں۔ لیکن ان کا ہمارے ہاں شریک ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا ان کے ہاں شریک ہونے میں ہماری ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہے۔ دیوالی صرف اور صرف یہ دیپ کا تہوار نہیں ہے، دیپ کا تہوار صرف نہیں ہے، وہ لکشمی پوجا کا تہوار ہے۔ آپ بتائیے کہ کیسے اس میں مسلمان شریک ہو سکتا ہے؟ لیکن مسلمان شریک ہوتا ہے، تفریط والے مسلمان جو کیا کہتے ہیں اسلام رحمت کا دین ہے، اسلام آسانی کا دین ہے، اسلام تو آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس آسانی، اس رحمت، اس ملنے جلنے کے اندر ایمان و عقیدے کا بھی سمجھوتا کر لیا جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تفریط کرنے والے لوگ ہیں، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش۔ ایک سجدہ اگر ہم نے غیر اللہ کا کر دیا تو ساری کی ساری عبادتیں زندگی بھر کی میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوا منصورہ بن جائیں گی، اڑتے ہوئے دھول اور ذرات کے گرد و غبار کی طرح، ذرات کی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اڑا دے گا، کوئی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی نہیں ہوگی۔ تو یہ تفریط کا مسئلہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں سمجھنا ہے، نہ اسلام کے اندر افراط ہے پورا، نہ اسلام کے اندر تفریط ہے۔ اسلام کے اندر افراط اور تفریط کے درمیان کا راستہ ہے، انسانی بنیادوں پر ہے نا، جو انسانی بنیادیں بحیثیت انسان، میرے ساتھ دکھ سکھ کا مسئلہ ہے، آرام تکلیف کا مسئلہ ہے، اور غریبی فقیری کا مسئلہ ہے، بیماری صحت کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، گھر ہونے بے گھر ہونے کا مسئلہ ہے، یہ ساری مسائل ہو سکتی ہیں۔ ان تمام چیزوں میں اسلام غیر مسلموں کے ساتھ اچھا تعلق، اچھا تعامل، اچھا بیہیویئر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی کے اندر وہ بھی شامل ہے، یہ جو افراط کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، غیر مسلموں کو مسلمانوں کے ہاں ملازمت کے قائل نہیں، غیر مسلمانوں کے ہاں مسلمانوں کی ملازمت کے قائل نہیں۔ سلف صالحین کا طریقہ الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر عبداللہ بن عریقت کو یا عریقت کو راستہ بتانے کے لیے ملازم کے طور پر رکھا۔ کون سی عیب کی بات ہے اس کے اندر؟ یہ انسانی ضروریات اور مصلحتیں ہیں۔ یہ اسی میں آپ دیکھیے، آپ خریدیں میں بیچوں آپ خریدیں، یعنی مسلم غیر مسلم، ایک مسلمان بیچے غیر مسلمان خریدے، غیر مسلم بیچے مسلمان خریدے، یہ انسانی ضروریات کے سامان خریدے بیچے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر وہی چیز عقیدے سے جڑ جائے، کوئی آدمی بت بیچے، کوئی آدمی مورتیاں بیچے، مسلمان اگر مورتی بیچے، کیا اس کے لیے جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میری روزی روٹی کے لیے وہ کپڑے بھی بیچ سکتا ہے، اناج بھی بیچ سکتا ہے، وہ مورتی کیوں بیچے گا؟ وہ غیر اللہ کی مشابہت ہے اس کے اندر۔ اگر اس کی کمائی لے لیا ہے تو وہ بھی حرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسی شراب وغیرہ کی چیزیں، تو اگر شراب جیسی چیزیں ہے نا جو حرام ہیں، عقیدے اور کفر کا مسئلہ نہیں آتا اس کے اندر، اگر کوئی اس کو بیچتا ہے، خریدتا ہے، اٹھاتا ہے، لوڈنگ ان لوڈنگ گواہی سب حرام ہے، تو اگر کوئی شرک اور بت پرستی والا کام کرے خریدنے بیچنے میں، تو اس کی شریعت میں کہاں سے گنجائش رہ سکتی ہے؟ تو جہاں عقیدہ ٹچ ہوگا وہی ممانعت شروع ہو جائے گی۔ جب تک ایمان و عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، انسانی تعلقات کی حد تک اسلام اجازت دیتا ہے اچھے سے اچھا سلوک کیا جائے، ہمارے تعامل سے، ہمارے بیہیویئر سے ایک غیر مسلم اسلام سے محبت کرنے والا بن جائے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو الٹا ہیں۔ ہمارے یہی مشکل یہ ہے کہ آج ہم خود بڑی تعداد میں شراب پینے والے ملیں گے، بڑی تعداد میں 2 نمبر کا کاروبار کرنے والے ملیں گے، بڑی تعداد میں لوگ سود کا اور رشوت کا لین دین کرنے والے ملیں گے، بینکوں کی طرف سے اسکیموں کے فون آتے ہیں، اور آپ اگر کبھی چلے جائیں تو بینک والے بزید ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیے اور ہماری اسکیم سنیے۔ آپ کہہ دیتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں یہ اسکیم نہیں چلے گی، 5 لاکھ روپے دے دو، 5 سال کے بعد وہ ڈبل ہو جائے گا، ٹربل ہو جائے گا۔ یہ انٹرسٹ ہے، کیوں ڈبل ہو جائے گا؟ کون سا کاروبار ہے، کیوں ڈبل ہو رہا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ اس کو اسلام میں گنجائش نہیں اس کی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں جائز نہیں، مسلمان ہیں ہم، تو وہ ہنستا ہے، کہتا مسلمان ہیں آپ،
ہمارے پاس تو ہزاروں کی فہرست، سارے مسلمان ہیں اور سب نے اسکیم لے رکھی ہے، سب کے پیسے دوگنے تیگنے ہو رہے ہیں اور سب اپنی زندگی میں ان پیسوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان خود آئیڈیل نہیں رہ گیا جب، تو کہاں سے کوئی غیر مسلم اسلام کے قریب آئے گا؟ تو مسلمان خود غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کبھی کوئی مسلمان اس سلسلے میں اللہ کا خوف رکھے، اللہ کی دین کی پابندی کرے، ورنہ الا من رحم اللہ ہی ہم استثناء کر سکتے ہیں، ورنہ عام طور پر معاملہ یہ ہے کہ آدمی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ یہ تو عام قاعدہ بنتا جا رہا ہے کہ بھئی کاروبار میں تو یہ سب چیزیں کہاں سے بچ پائیں گے؟ کاروبار ہے، سود سے کیسے بچیں، کاروبار ہے رشوت سے کیسے بچیں، کاروبار ہے فلاں حرام سے کیسے بچیں، اس طرح کی باتیں کر کے لوگ جو ہے نا ایک حرام کو بھی جواز کا درجہ دینا چاہتے ہیں۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے تعلقات جو ہونا چاہیے وہ بس یہ چند باتیں خلاصے کی ہیں جو ہم نے سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہمارا معاملہ جو ہونا چاہیے وہ انسانی بنیاد پر ہمدردانہ ہونا چاہیے، نصح کا ہونا چاہیے، خیرخواہی کا ہونا چاہیے، اور اس خیرخواہی میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہمیں حالات اور ظروف اگر میسر ہوں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، توحید کا، ایمان کا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا، شرک و کفر سے برات اور بیزاری کا، اور اس سے متعلق جو بھی انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے نمونے ہمارے سامنے ہیں اس کی روشنی میں ان کو ہم سمجھائیں، لیکن کسی صورت میں ہم اپنے ایمان و عقیدے کا سمجھوتا نہ کریں۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دم صریح اعلان ہے، صریح اعلان ہے۔ اللہ صاحب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہودی عیسائی کا دوست ہے، عیسائی یہودی کا دوست ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے قریب آئیں گے، تہوار میں جائیں گے اور بہت زیادہ کلوز ہو جائیں گے تو اسلام سے قریب آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب بتلا دیا ہے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ اپنا دین چھوڑ کر کے یہودی نہیں ہو جائیں گے، اپنا دین چھوڑ کر کے عیسائی نہیں ہو جائیں گے، اپنا دین چھوڑ کر کے بت پرست نہیں ہو جائیں گے، تب تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ بات سمجھ کے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف تو اللہ نے فرمایا بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں، آپ کبھی ان سے دوستی اور ولایت نہ رکھیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ نے فرمایا جو تم میں سے ان سے دلی محبت رکھے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو دلی محبت نہیں، انسانی تعلقات، انسانی تعامل، بیہیویئر، انسانی ہمدردی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم دل سے محبت اس مومن سے رکھیں گے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ ایمانی بھائی ہیں، ایمانی بھائی ہیں۔ تو انسانی، ورنہ ایسے تو آدمی کہیں سفر میں بھی چل رہا ہے نا، ہمارا گاڑی میں بیٹھنے والا بغل کی سیٹ پر اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے، والصاحب بالجنب، بغل کا ساتھی، تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی ساتھی ہے، تو اس سے جو جتنا دیر ساتھ ہے آپ کا اچھا تعامل رہے، آپ جو کوآپریٹ کر سکتے ہیں کوآپریٹ کریں، اس کو اچھا پیغام پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، لیکن اس لیے نہیں کہ غیر مسلم ہے تو ہمیں اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ انسانی بنیادوں پر کوئی نفرت نہیں، اس کے شرک سے نفرت، وہ مشرک ہے اس سے ہمیں نفرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم شر البریہ، یہ روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہیں۔ تو شرک کی وجہ سے بدترین لوگ ہیں، لیکن انسان ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان ہیں، بندے ہیں وہ، اس لیے ہمیں انسان ہونے کے ناطے ان کے ساتھ ہمدردی انسانی بنیادوں پر کرنی ہے۔ تو یہ اس کا سرسری طور پر خلاصہ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ یہ جو کرسمس ابھی گیا ہے یا اور جو تہوار جاتے آتے رہتے ہیں ہمیشہ، اس میں ہمارے لیے شریک ہونا جائز نہیں ہے، اور شرکت فزیکلی بھی ہوتی ہے اور اورلی بھی ہوتی ہے، کئی طرح سے شرکت ہوتی ہے نا، معنوی بھی ہوتی ہے، مادی بھی ہوتی ہے، ہم جائیں ان کے فنکشن میں بیٹھیں، بات چیت کریں، کھائیں پئیں، گپ شپ کریں، ہے نا، ان کی باتوں میں شریک ہو، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک آدمی مبارکبادی دیتا ہے، ایک آدمی گفٹ دیتا ہے، ایک آدمی پیسے سے چندے سے تعاون کرتا ہے، ڈونیشن دیتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عقیدوں میں، ان کے تہواروں میں شرکت کرنا ہے، اور یہ ان کا شعار ہے، غیر مسلموں کا شعار ہے۔ بھئی یہ لباس ہے، یہ لباس پینٹ شرٹ مثلا ہم بھی پہنتے ہیں، وہ بھی پہنتے ہیں، تو یہ ان کا شعار نہیں ہے، کسی کا شعار نہیں، ایک لباس ہے، مشترک لباس ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر شعار ہے، دیوالی ان کا شعار ہے، ہولی ان کا شعار ہے، جیسے عید الاضحیٰ، عید الفطر ہمارا شعار ہے،
تو یہ شعار کی چیزیں ہیں، یعنی بڑی علامت جس کو ہم کہتے ہیں، مینار کی طرح سے بڑی علامت، تو ایسی چیزوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی صورت میں شرکت نہ کریں۔ اور آئے گی بات کہ یہ موقع نہیں ہے کہ یہ جو نئے سال کا ختم ہونا، نئے سال کا شروع ہونا، اور 31 کی جو نائٹ ہے اس میں جو کچھ بھی عیسائی دنیا کرتی ہے اس میں شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، بدکاری بھی ہے، زناکاری بھی ہے، حرام بھی ہے، شراب کباب بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر۔ اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ جاب سرکل والا شریک ہوتا ہے، آفسوں میں کام کرنے والا، یا مثال کے طور پر تعلیم تربیت کالج وغیرہ میں جو پڑھنے لکھنے والے بعض نوجوان ہیں، کوئی بہک جاتے ہیں، ان کو علم نہیں ہے، یا وہ ٹالرنس اور رواداری کے نام پر شرکت کرتے ہیں، تو یاد رہے کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ حقیقت میں یہ جو جنوری فروری کا سال ہے یا سنڈے منڈے کا جو ہفتہ ہے، حقیقت میں یہ اسلام سے تو تعلق ہے ہی نہیں، یہ عیسائیت کا بھی سال نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سال عیسائی نہیں ہے، یہ دوسروں کا ہے، یونانیوں کا ہے، رومیوں کا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پرانی تہذیب ہے، وہاں انہوں نے یہ سال بنائے تھے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھنے کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی اور کئی سو سال گزر گئے، تب عیسائیوں کو سوجھی کہ ہمارے نبی کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تو انہوں نے پیچھے جا کر کے جوڑ کر کے طے کیا کہ پیدائش جب ہوئی ہوگی تو وہ 25 دسمبر رہا ہوگا، اور کہتے ہیں ختنہ ہوا تھا تو وہ 1 تاریخ رہی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ 12 مہینے بھی نہیں تھے، یہ یونانیوں کا، رومیوں کا سال ہے، 10 مہینے تھے، 12 مہینے نہیں تھے۔ اور اتنے آسان الفاظ میں یہ جنوری فروری اور اپریل مارچ کے نام بھی نہیں تھے، وہ سب ان کی زبان اور ان کی تہذیب کے نام تھے۔ اور دھیرے دھیرے وہ عیسائیوں کے ساتھ جب اس کا رابطہ ہوا تو اس کے الفاظ اس طرح سے ہمارے سامنے انگریزی میں بن گئے، اور یہ سب یونانیوں کے، رومیوں کے دیوی دیوتاؤں کے، ان کے بتوں کے نام ہیں۔ تو جنوری فروری یوز کر لیں خالی سال مہینہ جاننے کے لیے، محبت مت رکھیں اس سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ عیسائیوں کے نہیں بلکہ یونانیوں کے، رومیوں کے دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں، ان کے بادشاہوں کے نام ہیں۔ اور یہ سنڈے منڈے جو ہفتے کے دنوں کے جو نام ہیں، یہ بھی سب ان کے چھوٹے دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں، چھوٹے بادشاہوں کے اور ذمہ داروں کے نام ہیں۔ اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ عیسائیت سے تعلق ہے۔ بعض لوگ ہمارے سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اسلام سے تعلق نہیں ہے، عیسائیت سے صحیح، تو عیسائیت بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اترا ہوا دین ہے، ٹھیک ہے وہ بگڑ گیا، بدل گیا، لیکن کم سے کم غیر مسلموں کے مقابلے میں، مشرکوں کے مقابلے میں تو کم سے کم غنیمت ہے۔ یہ غنیمت نہیں ہے، سب اسلام باطل ہو چکا ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد اتنی ہی گنجائش ہے جتنا اسلام نے اجازت دی ہے کہ غیر مسلم یہود و نصارہ اگر ہیں، اہل کتاب ہیں، اور وہ واقعی اہل کتاب ہیں، مشرک نہیں ہو گئے ہیں، بت پرست نہیں ہو گئے ہیں، تو ان کا ذبیحہ حلال ہے، اور ایسے ہی ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ اب آج لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی عیسائی ہے تو ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ تو عیسائی کہنے کے لیے مشرک ہو چکا ہے، کہنے کے لیے نسبت سے عیسائی ہے، لیکن اس کا عقیدہ کیا ہے؟ شرک والا عقیدہ ہے۔ تو اس بنیاد پر، نسبت کی بنیاد پر ہمارا ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، اور ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہ سب فرق جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بہت زیادہ ٹالرنس کے نام پر خلط ملط نہ کرنا شروع کر دیں۔ ہم ممتاز ہیں، ہمیں کسی کے ماتحتی کی ضرورت نہیں، کسی کا ہمیں انتظار نہیں ہے۔ ساری دنیا اسلام کی دستے نگر رہے۔ اسلام بلند ہے، اسلام اونچا ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہے، اسلام سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اسلام کو دنیا میں بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ساری دنیا کے مذاہب پر اسلام غالب ہو جائے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہو کہ یہ سال عیسائیوں کا ہے تو عیسائیوں کا بھی نہیں۔ آپ سوچیں اگر عیسائیوں کا ہوتا تو 25 دسمبر کو پیدائش کیسے ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی؟ سال کا آخری مہینہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو سال کا 12واں مہینہ اور آخری ہفتے کی 25 تاریخ کو پیدائش ہو رہی ہے، تو بقیہ جو دن گزرے 11 مہینے 24 دن وہ کیا تھے؟ عیسائی سال کیسے ہو سکتا ہے بتائیے آپ؟ تو یہ 10 ہی مہینے تھے، اور ایک مصری فلکی تھا، فلکی سمجھتے ہیں نا، جو موسمیات اور کیا نام ہے، سورج اور چاند کے ڈوبنے نکلنے اور ٹائم ٹیبل اور سردی گرمی میں دن چھوٹا ہونا بڑا ہونا، اس کی مہارت رکھنے والا ایک مصری مسلم محقق تھا۔ اس نے یہ پوری ترتیب بنائی گھنٹے منٹ کے ساتھ، اور 12 مہینے، اور کون سا مہینہ 30 کا ہوگا، کون سا 31 کا، اور کب 28 کا، کب 29 کا فروری، تب جا کر کے پورے سال کا نظام سیٹ ہوگا۔ یہ ایک مسلم مصری محقق کا بنایا ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیر مسلموں سے
ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے سلف صالحین کے منہج کی روشنی میں، یہ اس کا سرسری طور پر خلاصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ایمان و عقیدے کی حفاظت کے ساتھ غیر مسلموں کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم غیر مسلموں سے تعلقات جو رکھیں اپنی منمانی نہ رکھیں، نہ افراد کی طرف جائیں نہ تفرید کی طرف جائیں، ہم سلف صالحین کے طریقے کے مطابق ہی تعلقات رکھیں۔ ہم ہر جگہ ہر مسئلے میں سلف امت کے منہج کے پابند ہیں، یہاں بھی پابند ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين